सक्सेस यानी कि कामयाबी विदाउट पीस इज़ एम्प्टी यानी कि बिना सुकून के इज़ एम्प्टी यानी कि खाली यानी कि कामयाबी सुकून के बगैर कामयाबी बेमानी है यानी कि बेमकसद है। डिफरेंस बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है और यकीन करें इससे आपको एक लाइफ का ज़बरदस्त सबक मिलेगा। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर और इसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन के टेक्निक्स भी मिलेंगे। ठीक है डिफरेंस, अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप या आपका किड इसको स्टडी करेगा तो उसको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं होगी। वो इसलिए कि यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने यहाँ पे उसका उर्दू मानी मौजूद है। इसके साथ साथ हर चैप्टर का आखिर में, ठीक है, बिल्कुल आखिर में वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है। यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड का उसके दो मानी और उसके दो सिनोनिम भी मौजूद है। अगर आप ट्रांसलेशन में फंस जाएँ तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेटिंग और सीखते हैं बड़ी आसानी से इंग्लिश। लिखा हो कि जैन वाज अ ब्रिलियंट यंग बिजनेसमैन। जैन कौन था? एक ब्रिलियंट यानी कि ज़हीन यंग बिजनेसमैन यानी कि नौजवान कारोबारी शख्स था। वो ड्रीम्ड यानी कि जो ख्वाब देखता था। ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस यानी कि गैर मामूली सक्सेस का यानी कि कामयाबी का। एक कौन था? जैन था। ठीक है, जो एक ब्रिलियंट यंग बिजनेसमैन था जो ख्वाब देखता था। यहाँ पे ऊ क्या है? बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ख्वाब देखता था गैर मामूली यानी कि बहुत बड़ी सक्सेस का यानी कि कामयाबी का। आगे कल को डिफरेंस कि ई बिलीव्ड यानी कि वो समझता था या उसे यकीन था दैट के वेल्थ एंड रिकग्निशन यानी कि जो दौलत और जो शोहरत हैं और फाइनली यानी कि बिल आखिर मेक इज़ लाइफ पीसफुल क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, मेक मतलब बनाना, इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी को पीसफुल यानी कि पुरसकून, यानी कि उसे यकीन था कि जो वेल्थ और शोहरत है जब वो उसे मिलेंगे तो ये क्या होगा? उसकी ज़िंदगी पुरसकून रहेगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ रेलेंटलेस एफर्ट यानी कि सालों के मुसलसल, रेलेंटलेस मतलब मुसलसल कंटिन्यूस, एफर्ट के बाद यानी कि कोशिश के बाद जैन बिल्ट अ सक्सेसफुल कंपनी। जैन ने बनाया, बिल्ट मतलब बनाया, अ सक्सेसफुल यानी कि एक कामयाब कंपनी यानी कि एक कंपनी बनाया। एज ऑफिस यानी कि उसका जो दफ्तर था, ऑफिस था। स्टूड यानी कि मौजूद था। कहाँ पे? इन द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी यानी कि शहर के, ठीक है, सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग में यानी कि इमारत में। एंड हाउ इज नेम और उसका जो नाम था। एपियर्ड यानी कि नज़र आता था, ज़ाहिर होता था। फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर, इन न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों में, यानी कि अब वो कामयाब बन चुका था और उसकी जो ऑफिस था शहर के सबसे बुलंद तरीन दफ्तर में मौजूद, इमारत में मौजूद था और उसका नाम जो था वो अखबारों में अक्सर आता था। आगे क्या कर डिफरेंस कि पीपल एडमायर्ड इज अचीवमेंट्स यानी कि लोग क्या करते थे? एडमायर करते थे, सराहते थे, तारीफ़ करते थे। इज अचीवमेंट यानी कि उसकी कारकर्दगियों को, उसकी कामयाबियों को। ई ओन्ड यानी कि वो रखता था, क्या रखता था? एक्सपेंसिव कार्स यानी कि महंगे कार्स रखता था, गाड़ियाँ रखता था। ट्रेवल्ड यानी कि ट्रेवल करता था, सफ़र करता था। इंटरनेशनल यानी कि बैनुल-अक़वामी यानी कि बैनुल-अक़वामी ममालिक में सफ़र करता था। एंड लिव्ड और गुजारता था। एंड लिव्ड और रहता था। इन अ मैग्निफिसेंट हाउस यानी कि एक शानदार या एक बहुत बड़ी हाउस में यानी कि घर में। आगे क्या लिखा डिफरेंस? आगे लिखा हो कि येट यानी कि फिर भी, एवरी नाइट यानी कि हर रात, यानी कि फिर भी हर रात। When the city became silent यानी कि जब शहर, सिटी मतलब शहर, became silent यानी कि खामोश होता था। Zen sat alone in his enormous bedroom। तो Zen क्या करता था? बैठता था। Sat मतलब बैठता था, alone यानी कि अकेला, in his enormous bedroom यानी कि अपने सबसे बड़े बेडरूम में। डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ रखने के बावजूद। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, हैविंग एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ के रखने के बावजूद। ई फेल्ट वो महसूस करता था स्ट्रेंजली यानी कि अजीब तरीके से, एम्प्टी यानी कि खाली, यानी कि हर एक चीज़ उसके पास था लेकिन फिर भी वो महसूस करता था गैर मामूली तौर पर वो खाली महसूस करता था, यानी कि ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ नहीं है। आगे क्या लिखा रेफरेंस के एज फोन नेवर स्टॉप्ड रिंगिंग यानी कि उसके जो फ़ोन थे, जो मोबाइल थे,
کبھی بھی نہیں رکتے تھے رنگنگ سے یعنی کہ بجنے سے، یعنی کہ ہمیشہ ان کے لیے کال آتا تھا۔ امپلائیز یعنی کہ جو ملازمین تھے، نیڈڈ ڈیسیجن یعنی کہ ملازمین کو ضرورت تھی، نیڈڈ مطلب ضرورت تھی، ڈیسیجنز یعنی کہ فیصلوں کا، یعنی کہ جب تک کہ فیصلے نہیں لیتے تھے، جب تک کہ فیصلہ نہیں سنا دیتا تھا۔ کلائنٹس یعنی کہ جو کسٹمرز تھے، کلائنٹس تھے، ڈیمانڈڈ مطالبہ کرتے تھے، آنسر یعنی کہ جوابوں کا، اینڈ انویسٹرز اور جو سرمایہ کار تھے، ایکسپیکٹڈ توقع کرتے تھے، امید کرتے تھے، کنسٹنٹ گروتھ یعنی کہ مسلسل گروتھ کا یعنی کہ ترقی کا، یعنی کہ ایک طرف امپلائیز کے کال آتے تھے ڈیسیجنز لینے کے لیے، دوسری طرف جو کلائنٹس تھے وہ مطالبہ کرتے تھے اپنے جوابوں کا، جو سوال ان کے پاس تھے، اور تیسری طرف جن انویسٹرز کے انہوں نے پیسے لگائے تھے وہ کیا کرتے تھے، امید کر رہے تھے، توقع کر رہے تھے مسلسل کامیابی کا۔ زین ریئرلی یعنی کہ زین جو تھا وہ شاذ نادر یا کبھی کبھار، ایٹ ڈنر یعنی کہ کھانا کھاتا تھا، ود اس فیملی یعنی کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی خاندان کے ساتھ، ایز مدر یعنی کہ اس کی جو ماں تھی، آفن اکثر، ویٹڈ یعنی کہ انتظار کرتا تھا، فاہم یعنی کہ اس کے لیے، بٹ لیکن، ای واز ایکچولی ٹو آکوپائیڈ ود بزنس لیکن وہ عام طور پر، ای واز مطلب یوزلی یعنی کہ عام طور پر، ٹو آکوپائیڈ یعنی کہ زیادہ مصروف تھا، ود بزنس یعنی کہ بزنس کے ساتھ، یعنی کہ کاروبار کے ساتھ۔ آگے کیا کا ریفرنس کہ ون ایوننگ یعنی کہ ایک شام، از ینگر ڈاٹر یعنی کہ اس کی چھوٹی بیٹی، آسٹ یعنی کہ پوچھی، یعنی کہ ایک رات اس کی چھوٹی بیٹی نے پوچھی، کیا پوچھی کہ فادر یعنی کہ والد، when will you have a time to sit with us یعنی کہ کب آپ کے پاس وقت ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے، without looking at your phone بنا دیکھے at your phone یعنی کہ اپنے موبائل پر، یعنی کہ جب کبھی بھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ اکثر موبائل کو دیکھتے ہو، تو آپ کے پاس وقت کب ہوگا بنا موبائل دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کا۔ what will you have یہ بیسکلی کیا ہے، فیوچر انڈیفینٹ کا انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ آگے کیا کا ریفرنس کہ زین پرومسڈ یعنی کہ زین نے کیا کیا، وعدہ کیا، پرومس کیا، کیا کیا کہ سون یعنی کہ بہت جلد، بٹ لیکن، دا ورڈ یعنی کہ یہ جو الفاظ تھا، یہ جو بات تھی، ایڈ بیکم یعنی کہ بن چکا تھا، فیملیئر یعنی کہ مانوس یعنی کہ بار بار جانا پہچانا لگ رہا تھا، بیکاز کیونکہ، ای ایڈ ریپیٹڈ کیونکہ وہ ریپیٹ کر چکا تھا، دوہرا چکا تھا، ہٹ یعنی کہ ایسے، فار ایئرس یعنی کہ کئی سالوں سے، وداؤٹ کیپنگ اس پرومس یعنی کہ بنا پورا کیے، کیپنگ یہاں پہ مطلب پورا کرنا، اس پرومس یعنی وعدے کو، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یعنی کہ جب وہ کہتا تھا، زین پوچھتا تھا، اس کی بیٹی پوچھتی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کب ٹائم اسپینڈ کرو گے، تو اکثر کہتا تھا کہ سون یعنی کہ بہت جلد، لیکن اس ورڈ کو اس ورڈ جو ہے کافی جانا پہچانا لگ رہا تھا کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، صحیح ہے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہوا کہ a few months later یعنی کہ کچھ مہینوں بعد، زینز ایلتھ یعنی کہ زین کا جو صحت تھا، بگین یعنی کہ شروع ہوا، ڈیٹرائریٹ یعنی کہ خراب ہونا، ای سفرڈ یعنی کہ او شکار ہوا یا مبتلا ہوا، فرام کنسٹنٹ ایگزاشن یعنی کہ مسلسل تھکاوٹ سے یعنی کہ تکن سے، ٹھیک ہے، کنسٹنٹ کہتے ہیں مسلسل، ایگزاشن یعنی کہ تکن، اینڈ could hardly sleep اور بمشکل، hardly مطلب بمشکل، sleep یعنی کہ سو سکتا تھا۔ آگے کیا کا ریفرنس کہ از ڈاکٹر ایڈوائزڈ ہیم یعنی کہ اس کی ڈاکٹر نے نصیحت کی اسے، ٹھیک ہے، کس چیز کا، ٹو ریسٹ یعنی کہ آرام کرنے کا، ریڈیوس یعنی کہ کم کرنے کا، از ورک لوڈ یعنی کہ اپنی کام کی بوجھ کو، اینڈ اسپینڈ اور گزارنے کا، مور ٹائم یعنی کہ زیادہ تر وقت، with people یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ، who genuinely cared about him جو حقیقی طور پر خیال کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، about him یعنی کہ اس کو۔ آگے کیا کا ریفرنس کہ زین laughed bitterly یعنی کہ زین نے کیا کیا، انسا، bitterly یعنی کہ تلخی سے، and said اور کہا، کیا کہا کہ I cannot stop یعنی کہ میں نہیں رک سکتا، میں نہیں روک سکتا، my competitors یعنی کہ جو میرے ساتھ مقابلے کرنے والے لوگ ہیں، will overtake me یعنی کہ میرے سے آگے بڑھیں گی، یعنی کہ میں نہیں رک سکتا، میں آرام نہیں کر سکتا، ورنہ میرے جو کمپٹیٹر ہے وہ کیا ہوں گے، وہ آگے نکل جائیں گے۔ تو آگے کیا کا ریفرنس کہ the doctor looked at him and asked یعنی کہ جو ڈاکٹر تھا دیکھا، at him یعنی کہ اسے، and asked اور پوچھا، کیا پوچھا کہ if you win every business اگر، if مطلب اگر
یو ون آپ جیتو ایوری بزنس یعنی کہ ہر ایک کاروبار کمپٹیشن یعنی کہ مقابلے کو، بٹ لیکن لوز اور کھو جاؤ یا کھو ہو یور ہیلتھ یعنی کہ اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو، یور فیملی یعنی کہ اپنی خاندان کو، اینڈ یور پیس اور اپنے امن کو یعنی کہ سکون کو، واٹ ایگزیکٹلی ایو یو اون تو آپ حقیقت میں کیا جیت چکے ہو. یعنی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا کہ اگر آپ ہر بزنس کمپٹیشن کو جیتو اور اسی طرح اپنا جو ہیلتھ ہے اور فیملی ہے اور جو پیس ہے اس ساروں کو، تو آپ ایگزیکٹلی کیا جیت چکے ہو. آگے کیلکا ڈیفرنس کہ دا کوشچن یعنی کہ یہ جو سوال تھا، ریمینڈ یعنی کہ رہا یا برقرار رہا، ان زینس مائنڈ یعنی کہ ذہن میں، دل میں، فار دا فرسٹ ٹائم یعنی کہ پہلی بار، ای بگین یعنی کہ اس نے شروع کیا چیز، کوشچننگ یعنی کہ سوال کرنا شروع کر دیا، دا میننگ آف اس سکسیس یعنی کہ معنی آف اس سکسیس یعنی کہ اس کی کامیابی کا. یعنی کہ یہ جو سوال تھا اس کے ذہن میں رہا اور پہلی بار اس نے سکسیس کے معنی کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا. آگے کیا ڈیفرنس آگے لکھا ہوا ہے کہ دا فالوئنگ ویکینڈ یعنی کہ اگلے ہفتے، ای کینسلڈ یعنی کہ اس نے کیا منسوخ کیا، کینسل کیا، سیورل میٹنگز یعنی کہ بہت سارے میٹنگز کو، کئی میٹنگز کو، اینڈ ٹک اس فیملی ٹو اے کوائٹ ولیج اور لے گیا، ٹھیک ہے، اس فیملی یعنی کہ اپنی خاندان کو، ٹو اے کوائٹ پلیس یعنی کہ ایک خاموش اور پرسکون ولیج میں یعنی کہ گاؤں میں، نیئر دا ماؤنٹینز یعنی کہ ماؤنٹینز کے قریب. آگے کیا ڈیفرنس ایٹ فرسٹ یعنی کہ شروع میں، زین فیلٹ انکمفرٹیبل یعنی کہ زین نے محسوس کیا، انکمفرٹیبل یعنی کہ بے آرامدہ محسوس کیا، دیر واز نو بزنس کاز یعنی کہ وہاں پہ کوئی بزنس کاز نہیں تھا، نو میٹنگز یعنی کہ کوئی میٹنگز نہیں تھی، اینڈ نو ارجنٹ ڈیسیجن اور کوئی فوری فیصلے نہیں تھے. یعنی کہ وہاں پہ آفس کا بیسکلی ماحول نہیں تھا، تو سارا کچھ وہ فریش ہو رہا تھا یعنی کہ اچھا لگ رہا تھا اسے. آگے لکھا ڈیفرنس کہ بٹ لیکن، آفٹر آ فیو ڈیز یعنی کہ کچھ دنوں بعد، سمتھنگ چینج یعنی کہ کوئی چیز تبدیل ہو گیا، بدل گیا. ای سلیپٹ یعنی کہ وہ سویا، پیسفلی یعنی کہ پرامن طریقے سے، ایٹ سلولی یعنی کہ کھانا کھایا، سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، لسنڈ یعنی کہ سنا، ٹو ہز ڈاٹر یعنی کہ اپنی ڈاٹر کو، اپنی بیٹی کو، اینڈ لافٹ اور انسا ود اس فیملی یعنی کہ اپنی فیملی کے ساتھ یعنی کہ اپنی خاندان کے ساتھ. آگے کیا لکھا ڈیفرنس آگے لکھا ہوا ہے کہ ون مارننگ یعنی کہ ایک صبح، وائل واچنگ دا سن رائز یعنی کہ جب وہ سن رائز یعنی کہ طلوع آفتاب کو دیکھ رہا تھا، زین ریئلائزڈ یعنی کہ زین کو احساس ہوا یا وہ سمجھا، دیٹ کہ ہی ایڈ اسپینٹ ایئرس کہ وہ گزار چکا تھا کئی سال یعنی کہ سالوں گزار چکا تھا، بلڈنگ بنانے میں، اے لائف یعنی کہ ایک زندگی، دیٹ لکڈ سکسیزفل جو دکھائی دیتا تھا کامیاب یعنی کہ سکسیزفل دکھائی دیتا تھا، فرام دا آؤٹ سائڈ یعنی کہ باہر سے، بٹ لیکن، فیلٹ میزریبل فرام ودن لیکن بدحال محسوس ہوتا تھا فرام ودن یعنی کہ اندر سے. یعنی کہ وہ سوچ رہا تھا جب وہ طلوع آفتاب کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس لائف کو، اس کامیاب لائف کو میں نے سالوں سے کیا ہے، بلڈ کیا ہے، بنایا ہے، جو سکسیزفل دکھائی دیتا ہے باہر سے لیکن اندر سے بدحال محسوس ہوتا ہے. آگے لکھا ڈیفرنس کہ ای ریٹرن یعنی کہ وہ واپس آیا، ٹو دا سٹی یعنی کہ شہر میں، ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یعنی کہ مختلف، ڈفرینٹ مطلب مختلف پرسپیکٹیو کے ساتھ یعنی کہ نقطۂ نظر کے ساتھ. ای ڈڈ ناٹ ابانڈن یعنی کہ اس نے نہیں چھوڑا، اے پاسٹ انڈیفینٹ کا نیگیٹو سینٹینس ہے، اس نے نہیں چھوڑا اس کمپنی یعنی کہ اپنی کمپنی کو، انسٹیڈ یعنی کہ بجائے، ای چینجڈ یعنی کہ اس نے بدل دیا، دا وے یعنی کہ اس طریقوں، دا وے ای مینیجڈ اٹ یعنی کہ اس طریقے کو جس طریقے سے وہ مینیج کرتا تھا یعنی کہ اسے چلاتا تھا. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ ای ڈیلیگیٹڈ یعنی کہ اس نے ذمہ داری سونپی، سم رسپانسبلٹیز یعنی کہ کچھ ذمہ داریوں کا، کریٹڈ یعنی کہ بنایا، ایلدیئر باؤنڈریز یعنی کہ صحت مند باؤنڈریز بنائے یعنی کہ حدود بنائے، اینڈ ریزروڈ اور مختص کیا، ٹائم یعنی کہ وقت، فار اس فیملی یعنی کہ اپنی فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، ہیلتھ یعنی کہ صحت کے لیے، اینڈ پرسنل پیس اور ذاتی پیس کے لیے یعنی کہ سکون کے لیے.
آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا ہو کہ ایئرز لیٹر یعنی کہ سالوں بعد، زین ریمینڈ سکسیسفل یعنی کہ زین کامیاب رہا، بٹ لیکن، ناؤ یعنی کہ ابھی، اس سکسیس یعنی کہ اس کی کامیابی، فیلٹ میننگ فل یعنی کہ بامعنی لگتا تھا، با مقصد لگتا تھا، ای فائنلی یعنی کہ وہ بالآخر، انڈرسٹوڈ یعنی کہ سمجھ گیا، دیٹ کہ ویلتھ کین فل آ ہاؤس یعنی کہ جو ویلتھ ہے، دولت ہے، وہ بڑھ سکتا ہے، آ ہاؤس یعنی کہ ایک گھر کو، بٹ لیکن، اونلی پیس یعنی کہ جو صرف سکون ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، کین میک اٹ فیل لائک ہوم یعنی کہ اسے گھر جیسا بنا دیتا ہے، یعنی کہ محسوس کرا دیتا ہے۔ ریفرنس بہت ہی خوبصورت اسٹوری تھی، ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو ہم پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے بریلینٹ، بریلینٹ کہتے ہیں ذہین، نہایت قابل، جسے ہم انٹیلیجنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم بریلینٹ بھی کہتے ہیں۔ ایکسٹرا آرڈنری، ایکسٹرا آرڈنری کہتے ہیں غیر معمولی یا بے مثال، جسے ہم ایکسیپشنل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریمارکیبل بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیفرنس ریکگنیشن، ریکگنیشن کہتے ہیں شہرت کو، پذیرائی کو، جسے ہم ایکنالجمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اپریسیشن بھی کہتے ہیں۔ ریلنٹلیس یعنی کہ مسلسل یا انت تک، ٹھیک ہے، جسے ہم پرسسٹنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ان یلڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اچیومنٹس یعنی کہ کامیابیاں، کارنامے، جسے ہم اکمپلشمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اٹینمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے میگنیفیسنٹ مطلب شاندار یا عالی شان، جسے ہم اسپلینڈڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم گرینڈ بھی کہتے ہیں۔ انارمس کہتے ہیں بہت بڑا یا وسیع، جسے ہم ہیوج بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایمینس بھی کہتے ہیں۔ ڈسپائٹ کس کو کہتے ہیں، باوجود یا پھر بھی۔ ناٹ ود اسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریگارڈلیس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے آکوپائڈ، آکوپائڈ کہتے ہیں مصروف یا مشغول، جسے ہم بزی بھی کہتے ہیں، جسے ہم انگیج بھی کہتے ہیں۔ ڈیمانڈڈ مطلب مطالبہ کیا، تقاضا کیا، جسے ہم ریکوائرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انسسٹڈ بھی کہتے ہیں۔ کنسٹنٹ کہتے ہیں مسلسل، مستقل، جسے ہم کنٹینیوس بھی کہتے ہیں، جسے ہم پرسسٹنٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ریئرلی، ریئرلی مطلب شاذ و نادر یا کم یا کبھی کبھار، جسے ہم سیلڈم بھی کہتے ہیں، جسے ہم انفریکوینٹلی بھی کہتے ہیں۔ ڈیٹیریوریٹ مطلب خراب ہونا، بگڑنا، جسے ہم ڈکلائن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ورسن بھی کہتے ہیں۔ ایگزوشن، ایگزوشن کہتے ہیں تکن کو، تھکاوٹ کو، جسے ہم فٹیگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ویرینیس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے ایڈوائزڈ یعنی کہ مشورہ دیا، نصیحت کی، جسے ہم ریکمنڈڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کونسلڈ بھی کہتے ہیں۔ ورک لاؤڈ یعنی کہ کام کا بوجھ یا ذمہ داریوں کا حجم، جسے ہم برڈن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ورک لوڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیفرنس جینوئنلی، جینوئنلی مطلب حقیقی طور پر یا خلوص سے، جسے ہم سنسیئرلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹرولی بھی کہتے ہیں۔ کمپیٹیٹرز کہتے ہیں حریف کو، مقابل افراد کو، جسے ہم رائیولز بھی کہتے ہیں، جسے ہم چیلنجرز بھی کہتے ہیں۔ اوورٹیک کہتے ہیں آگے نکل جانا یا پیچھے چھوڑ دینا، جسے ہم سرپاس بھی کہتے ہیں، جسے ہم آؤٹ اسٹرپ بھی کہتے ہیں۔ کوسچننگ کہتے ہیں سوال اٹھانے کو، شک پیدا کرنے کو، شک کرنے کو، جسے ہم ڈاؤٹنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم چیلنجنگ بھی کہتے ہیں۔ کینسلڈ یعنی کہ منسوخ کیا، ملتوی کیا، جسے ہم ابانڈن بھی کہتے ہیں، جسے ہم کالڈ آف بھی کہتے ہیں۔ ارجنٹ کس کو کہتے ہیں، فوری یا ہنگامی، جسے ہم پریسنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم امیڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ پرسپیکٹیو یعنی کہ نقطۂ نظر یا زاویہ نگاہ، جسے ہم وی پوائنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم آؤٹ لک بھی کہتے ہیں۔ مزریبل یعنی کہ بدحال یا انتہائی ناخوش، جسے ہم ان ہیپی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریسٹ بھی کہتے ہیں۔ ابانڈنٹ مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، جسے ہم فورسیک بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیلیگیٹڈ یعنی کہ ذمہ داری سونپی یا اختیار منتقل کیا، جسے ہم اسائنڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انٹرسٹڈ بھی کہتے ہیں۔ رسپانسبلٹیز کہتے ہیں ذمہ داریاں، فرائض، جسے ڈیوٹیز بھی کہتے ہیں، جسے ہم آبلیگیشنز بھی کہتے ہیں۔ باؤنڈریز کہتے ہیں حدود یا حد بندی، جسے ہم لمٹس پہ کہتے ہیں، ریسٹرکشنز کہتے ہیں۔ ریزروڈ یعنی کہ مختص کیا، مخصوص رکھا، جسے ہم ایلوکیٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیٹ اسائڈ بھی کہتے ہیں۔ میننگ فل یعنی کہ بامعنی یا مقصدی یا بامقصد، جسے ہم سگنیفیکنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پرپسفل بھی کہتے ہیں۔ انر پیس یعنی کہ اندرونی سکون یا قلبی کے اطمینان، جسے ہم ٹرنکویلٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیرینٹی بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ریفرنس اے ایک بہت بڑی بک ہے، یہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہے۔ اس میں بہت سارے موٹیویشنل، مورل، فنی ویڈیوز، فنی چیپٹرز موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامک
چیپٹر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کے بہت سارے چیپٹر موجود ہیں جو یقیناً نہ صرف آپ کو یا آپ کے کٹ کو کافی حد تک سکھائے گا، ٹھیک ہے، یا ہسٹری کے بارے میں یا بہت سارے سٹوری دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو انگلش کے بارے میں بہت سارے کچھ دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب پڑھے گا یہاں پہ ہر ورڈ کے سامنے ہر ورڈ کے سامنے باقاعدہ اس کا اردو معنی موجود ہے، اور ہر چیپٹر کا اسی طرح ویکیبلری پورشن میں موجود ہے، ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ ریفرنس جب آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کی جو ریڈنگ اور لسننگ پاور ہے وہ کافی بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ سنتے ہو کہ میں کس طرح اس کو ریڈ کرتا ہوں، پروناؤنس کرتا ہوں، تو یقیناً آپ نیکسٹ ٹائم اس کو بہتر طریقے سے پڑھو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت ٹرانسلیشن کے دوران میں اس کو معنی بتا دیتا ہوں، ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسٹرکچر بھی بتا دیتا ہوں، تو اس طریقے سے بہت سارے آپ کی چیزیں کلیئر ہوں گے۔ ریفرنس اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔